बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। हुकूमत फ़रार का रास्ता ढूंढ रही है और हुकूमत फ़रार होना चाहती है, लेकिन वो काफ़ी मुसीबतों में घिर चुकी है। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब ने हुकूमत को घेर लिया है और एक दो रास्ते बाकी बचे हैं। उन रास्तों से वो राह फ़रार इख्तियार कर सकती है, लेकिन इस वक्त अगर मुझसे पूछें कोई पलड़ा भारी है अगर किसी का, तो वो इमरान खान साहब का पलड़ा भारी है। उसकी रीज़न बड़े वाज़ेह है। हुकूमत ने एक स्टेप पीछे गई है और उन्होंने कहा है कि जी हम नए इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे। आपको बहुत सारी खबरें देता हूँ क्योंकि पिछली वीडियो ज़रूर सुन लीजिएगा। उस वीडियो का ये तसलसल है, ये जो मेरी गुफ्तगू है इस वक्त की, क्योंकि इलेक्शन इस्तीफ़े दिए हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 11 सीटों के इन्होंने मंजूर कर लिए। 11 सीटों में 9 सीटें वापस इमरान खान साहब को चली गई, 2 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चली गई। मुस्लिम लीग नवाज के हाथ में कुछ नहीं आया, मौलाना फजलुर रहमान के, अवामी नेशनल पार्टी के, MKM के, किसी जमात के हिस्से में कुछ नहीं आया। पीपल्स पार्टी 2 सीटें निकाल गई, एक कराची से और एक मुल्तान से। और अब फैसला ये हुआ है कि हम मज़ीद कोई इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि जितने भी सर्वे हो रहे हैं उसमें इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो दिन ब दिन ऊपर जा रही है। और अगर जितने भी इलेक्शन होंगे वो इमरान खान साहब के अलावा कोई नहीं जीत सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उसमें विनर करार पाएगी और हुकूमत का जो मोराल भी है और हुकूमत का ग्राफ है वो नीचे गिरता जाएगा, पब्लिक में भी और पार्लियामान के अंदर भी। इसलिए अब उन्होंने फैसला किया कि हम कोई इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करेंगे और इसको चैप्टर को करेंगे क्लोज। हाँ, अलबत्ता मिन्नत समारिज़ ज़रूर की जाएगी इमरान खान साहब की कि जनाब मेहरबानी करें, आप पार्लियामान में आएँ, बैठ के बात करते हैं, कानून साजी करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं और EVM पे भी बात करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट पे भी बात करते हैं, नए इलेक्शन कमीशन पे भी बात करते हैं। तो इस तरीके से उनको कहा जाएगा कि आप आएँ, आके बात करें और लीडर ऑफ अपोजिशन, आपकी पार्टी का हक़ है, आप संभालें। वहाँ पे एक डमी आदमी बैठा है, तो ये सारी बातें की जाएंगी। तो लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल की तरफ, और उनका अगली मंजिल है पिंडी, रावलपिंडी उनकी मंजिल है। पिंडी पहुंच के फिर वो एक और नारा लगाएंगे, एक नारा जो कि पूरे मुल्क में यक वक्त गूंजेगा, और उसके बाद फिर वो बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। टाइमिंग्स बड़ी मैटर कर रही हैं, क्योंकि हफ्ते के दिन यानी कि परसों हफ्ते के दिन उन्होंने रवात में ये जलसा होना है, और रवात रावलपिंडी का दरवाज़ा है। वहाँ पे जो जलसा होना है वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे। वहाँ पे पहुँच के उन्होंने ऐलान करना है कि वो पिंडी कब आ रहे हैं, पिंडी कब आ रहे हैं। ये हफ्ते को उन्होंने हफ्ते की शाम को ऐलान करना है। बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है हफ्ते का, और क्योंकि उनके पिंडी पहुंचने का जो अल्टीमेटम है, जो कॉल है, वो बड़ी मैटर करती है टाइमिंग्स के एतबार से। बाकी तमाम स्टेशनों पे खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में फुल तैयारी है, और मुराद सईद साहब हों, दीगर वज़रा हों, असद कैसर साहब हों, शाह कुरैशी साहब हों, भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। शेख रशीद साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी आज पूरी कुव्वत का मुजाहरा किया, अवामी कुव्वत का, अवामी ताकत का। तो वो तो तैयारियां पूरी कर रहे हैं, इसलिए लोगों के ना आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग आएंगे और ख़ुद ब खुद आएंगे, और बसें भर भर लाने की भी शायद ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत नहीं होगी, लोग अपनी मदद आपके तहत भी आएंगे। तो ये तो इस वक्त एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने वाले हैं, और रवात में आके उन्होंने ऐलान करना है। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कुछ किरदार आ गए हैं और मुलाकातें हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पसंद का छोड़ दें, क्या वो अपॉइंटमेंट कर सकेंगे आर्मी चीफ की? ये है मामला, क्योंकि अगले एक हफ्ते तक उनका वज़ीर आज़म रहना, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बराजमान रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरदारी साहब पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद, और जरदारी साहब जो कि बीमार थे और कई महीनों से उन्होंने सियासी एक्टिविटीज़ छोड़ी हुई थी, वो पहुंच चुके हैं। और 1 पॉइंट एजेंडा है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में उन्हें भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो खामोशी से बैठे थे कि देखते हैं कोई बुलाता है नहीं बुलाता। तो लिहाजा जरदारी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में अब वो अपना
اپنا کردار ادا کریں گے اور اپنے لائک مائنڈیڈ پولیٹیشین سے ملاقاتیں کریں گے جو حکمراں اتحاد میں شامل ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، پی ایم ایل این سے بھی بات کریں گے اور کہیں گے جناب آپ کیسے اکیلے آپ تو میری وجہ سے وزیر اعظم ہے اور میری وجہ سے حکومت ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلے کیک کھائیں اور اپنا اگلا سیاسی منظرنامہ چیس بورڈ اپنی مرضی کے مطابق سجائیں۔ یہ زرداری صاحب پہنچ چکے ہیں، زرداری صاحب خود بھی ایکٹیو ہیں اور اپنے لائک مائنڈیڈ پلیئرز کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے۔ دوسری جانب گورنر سندھ کامران ٹیسوری، ان کی ملاقات ہوئی ہے، 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک ہوئی ہے بلاول بھٹو سے اور دوسری ملاقات پھر ہوئی ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے۔ یہ دونوں ملاقاتیں ہی اہم ہیں اور حکمراں اتحاد میں شامل ایم کیو ایم امپورٹنٹ جماعت ہے، ایک ووٹ کا مسئلہ ہے، تو ایم کیو ایم کے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کی چھٹی کروا سکتے ہیں اور جو لوٹا کریسی فارورڈ بلاک ہے ان کا ووٹ شمار نہیں ہونا، وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ دیں گے، ان کا ووٹ شمار نہیں ہونا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اب ملاقات ہو گئی ہے صدر مملکت سے بھی اور کامران ٹیسوری کی بلاول بھٹو سے بھی۔ اب اس میں کیا ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ وسیم بدامی کے پروگرام میں 11th آور میں آئے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری بات چیت چل رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اگر ہمارے مطالبات نہ پورے ہوئے اور حکومت نے ہمارے مطالبات پورے کرنے کی کوشش نہ کی تو پھر ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ اس کی طرف سے آیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس وقت وہ بھی اس میں برابر کا حصہ مانگے گی اور وہ ظاہر ہے 2 میں سے ایک عہدہ تو ضرور اس نے لینا ہی لینا۔ 2 سیٹیں ایک آرمی چیف کا ہے اور چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی کا ہے، تو زرداری صاحب کم از کم ایک تو وہ کہیں گے کہ ایک تو آپ ہمیں دیں، ایک یعنی کہ 2 4 اسٹار جرنیلوں میں ایک پھر وہ اپنا دیں گے جی ان پٹ اپنا۔ تو یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ بات کی بات ہے۔ پھر دوسری جانب ایک اور بات آ گئی ہے پیپلز پارٹی ہی کی طرف سے، کیونکہ چیزیں ملائیں تو تیزی سے کھیل بگڑ بھی سکتا ہے اور بن بھی سکتا ہے۔ لطیف کھوسا صاحب اپیئر ہوئے ایئر وائی پہ، انہوں نے کہا کہ آئین اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ نواز شریف صاحب سے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ مذاکرات کیے جائیں یا مشاورت کی جائے۔ انہوں نے اس بات کا 100% انکار کر دیا اور انہوں نے کہا نہ ہی ہونا چاہیے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ نواز شریف صاحب سے کوئی رول نہیں ہے ان کا آئین کا، لہٰذا یہ پرائم منسٹر کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جی لسٹ میں نام ہے یا نہیں ہے، پرائم منسٹر جس کو چاہیں آرمی چیف بنا سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی جو ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے ہیں کہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں ہے اور اس میں مشاورت مذاکرات اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، تو اس سے یہ نئے جو کردار انٹر ہوئے ہیں اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اب ساری جماعتیں جو ہیں ابھی تو یہ آئی ہیں، پھر آپ جائیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں کل کی کارروائی، قومی اسمبلی کے اجلاس میں بلکہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تھا خزانہ کا، اس میں ایک تو مسلم لیگ نواز جو کہ مریم بی بی کا گروپ ہے یا نواز شریف صاحب کے قریبی ہیں وہ پھٹے ہیں، برجس طاہر صاحب، انہوں نے سخت ترین تنقید کی ہے، انہوں نے بھی، برجس طاہر نے بھی اور خالد مقصی صاحب نے بھی، بی اے پی، ان دونوں رہنماؤں نے اپنے اسحاق ڈار صاحب پہ تنقید کی ہے اور ان کی جو اکانومی کی پالیسی ہیں ان کو تنقید کی ہے اور اس پہ کافی لیدے ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈالر 200 روپے کا اور 222 روپے کا ہو رہا ہے، کہا گیا تھا 200 روپے کا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کسی نے بینکوں سے پوچھا، نہ کسی کو سزا ہوئی، نہ کسی کو جزا ہوئی۔ تو یہ ڈار صاحب جو ہیں وہ تو آئے تھے، وہ تو انہوں نے کہا تھا 200 روپے کا ہو جائے گا، تو ان کو کافی انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے اور حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں باہر کے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر تو مفتاح اسماعیل تھے، مفتاح اسماعیل کو ہٹایا گیا تھا اور ڈار صاحب کو لایا گیا تھا، تو یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی بھی اتحادی بھی کہیں نہ کہیں سے سر اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ بہترین موقع ہے اور اسی موقع سے انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ دوسری جانب یہ چیزیں مسلط ہو رہی ہیں اور ٹائم چونکہ بہت قریب آ چکا ہے اور روات میں آ کے انہوں نے خان صاحب نے دھماکہ کرنا ہے،
بول دینا ہے کہ کس دن وہ آ رہے ہیں، اور وہ دن اب 19 کا یعنی کہ ہفتے کو انہوں نے اناؤنس کرنا ہے، اور آج ہو گئی ہے 17 تاریخ، 19 کو اناؤنس کریں گے، اور اگر وہ 20 21 22 2-3 دن کا دیتے ہیں تو وہ تو وہی ٹائم ہے جس ٹائم پہ یہ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، نوٹیفیکیشن ہونا ہے۔ اب گورنمنٹ کی کوشش ہے، گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ جی اگر آج کل میں ساری چیزیں طے ہو جائیں تو کل 20 تاریخ کو، کل نہیں 20 تاریخ کو 20 یعنی کہ ہفتے کے روز وہ اپائنٹمنٹ والا قضیہ ختم کر دیں، اور پھر دیکھا جائے عمران خان صاحب آتے ہیں آئیں، نہیں آتا ہے نہ آئیں، وہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن 20 تاریخ کو ہم ساری یہ لیجسلیشن جوائنٹ سیشن یہ بلا کے، اور جوائنٹ سیشن بلا کے 20 تاریخ کو کابینہ کا اجلاس گشتی مراسل کے ذریعے سمری منظور کروائیں اور کود پڑیں، اور ایک طرف ادھر سے امینڈمنٹ منظور ہو اور دوسری جانب سے کر دیا جائے جی اپوائنٹ آرمی چیف 20 تاریخ اور 21 تاریخ۔ میرا اپنا خیال ہے کہ شاید 20 تاریخ تک معاملہ اگر تو اسپاٹ فکسنگ نہ ہوئی اور در پردہ محلاتی سازشیں نہ ہوئیں پھر تو اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی، اور اگر یہ محلاتی سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پاور کوریڈورز میں اور پھر کچھ نقاب پوش لوگ جو ہیں وہ اگر حرکت میں آ گئے تو پھر معاملہ رک سکتا ہے۔ تو اسی لیے زرداری صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی اپنا کام دکھائیں گے، MQM متحرک ہو چکی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی متحرک ہو چکی ہے، اور باقی جماعتوں کا تو ابھی میں نے نام لیا ہی نہیں ہے کہ جو حرکت میں آنی ہے اور یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جی، اور لانگ مارچ رکوانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست آ چکی ہے، اور یہ DUI کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ وہ میدان میں اترے ہیں اور وہ اس لانگ مارچ کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب توہین عدالت کا جو کیس تھا 25 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب اور دیگر PTI کے رہنماؤں کے خلاف، ان کے جوابات سپریم کورٹ آف پاکستان میں سبمٹ کروا دیے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی اور فون جیمز تھے، اور کوئی نادانستگی میں اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، مجھے افسوس ہے، ریگریٹ ہے، لیکن دانستہ طور پہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو کہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہو، یا ہم نے انٹینشنلی یہ کام کیا ہو کہ جی توہین عدالت ہوتی ہے تو ہم نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو انہیں بڑا ہی پیسو رہ کے جواب دینے کی کوشش کی ہے اور کوئی اگریسو نہیں ہوئے۔ تو یہ ہے صورتحال جی۔ ٹائم ذرا کم ہے، میچ آپ کو پتہ ہے کہ ہاکی کی ڈی میں جب ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، آخری اوور کرکٹ کی زبان میں ایک ایک بال اہم ہے، اور ایک ایک بال، ایک ایک سکور، ایک ایک سب کچھ امپورٹنٹ ہے۔ نہ بیٹسمین کے پاس غلطی کی گنجائش ہے، نہ بالر کے پاس غلطی کی گنجائش ہے، اور نہ ہی فیلڈرز کے پاس غلطی کی گنجائش ہے، اور امپائرز کو بھی انہوں نے بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھی ہوئی ہیں، پلک جھپکنے کی گنجائش ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔